अस्सलाम वालेकुम। कुरून उला के मुसलमान साइंसदानों के हैरत अंगेज कारनामों और उनकी दास्तानों का सिलसिला आपके साथ जारी है। आज हम तिब यानी मेडिसिन के मौजू को लेंगे और मेडिसिन में वो कंपैरिजन देखेंगे कि जिस तरह पहले हम आपको ये कंपैरिजन दिखा चुके हैं कि किस तरह मगरिब ने इखलाकी बददयानती करते हुए वो तमाम मुसलमान साइंसदानों के कारनामों को अपने नाम से मंसूब करके किताबों और तारीख का हिस्सा बनाने की कोशिश की। ये बददयानती खास तौर पर मेडिसिन के शोबे में तो बहुत ज्यादा नजर आती है। इससे पहले कि हम ये कंपैरिजन आपको दें कि क्या किताबों में पढ़ाया जाता है, क्या तारीखों में लिखा गया है और हकीकत क्या है और मुसलमान साइंसदानों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरी तहजीब को बनाने में जो आज आपको नजर आती है, उससे पहले हम कुछ बड़े बड़े मुसलमान साइंसदानों का जो मेडिकल साइंटिस्ट थे या डॉक्टर्स थे उनका हम आपको थोड़ा सा तारुफ कराना चाहेंगे। 4 बड़े बड़े मुसलमान साइंसदान ऐसे हैं कि अगर वो ना होते तो आज मॉडर्न मेडिसिन ना होती। यानी खास तौर पर उन पे अगर हम नाम लेना शुरू करें तो सबसे पहला नाम अर्राजी का है कि जो 865 ईस्वी के करीब पैदा हुए और फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों के इलाज के ये माहिर समझे जाते हैं। और साथ साथ आपने न्यूरोसर्जरी और ऑप्थोमोलॉजी यानी आंख के इलाज का सिलसिला आपने इजाद किया। आपने एक हैरतअंगेज किताब अल मंसूरी लिखी जो 10 जिल्दों में और इसकी बुनियाद ग्रीक मेडिसिन पे थी यानी तिब्बे यूनानी पे। तिब्बे यूनानी पर आप तसव्वुर कीजिए कि 10 जिल्दों की एक किताब अल मंसूरी के नाम से अल-राजी ने लिखी जो आज से तकरीबन 1200 साल पहले इन्होंने इस साइंस को डेवलप किया और आज तक उनकी वो तिब्बे यूनानी के नुस्खे और किताबें आज भी दुनिया में हर तरफ इस्तेमाल होती। साथ साथ आपने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन लिखी यानी ये 20 जिल्दों पे एक मेडिसिन का इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है कि जिसकी मिसाल ना उस दौर में मिलती थी और ना आइंदा आने वाले 1000 साल में जिसकी कोई मिसाल दी जा सके। राजी के साथ अज़हरावी का नाम भी आता है। 993 ईस्वी में पैदा होने वाले ये फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। यानी इन्होंने वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इजाद किए कि जो आइंदा आने वाले 800 साल तक पूरी दुनिया में सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते रहे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनकी इजाद है। खास तौर पर आपने एक किताबुल तसरीफ लिखी जो 30 जिल्दों में है और इट इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। एक इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया जो 30 जिल्दों में है और अज़हरावी ने इसको उस वक्त लिखा कि जब पूरी दुनिया इस किस्म के किसी तसव्वुरात से वाकिफ नहीं थी। यानी अर्राजी का कंट्रीब्यूशन के जो कम से कम 50 जिल्दें उन्होंने लिखी और 30 जिल्दों के ऊपर अज़हरावी ने लिखा, ये इतनी हैरत अंगेज कंट्रीब्यूशन है कि जिसके बाद जब आने वाले दौर में जितनी मगरबी मेडिसिन तैयार हुई या लिखी गई किताबें उनकी बुनियाद इन 2 किताबों थी और मजीद उन 2 साइंसदानों पर जिनका तारुफ अभी हम आपको कराएंगे। इसी तरह इब्ने सीना यानी जो सबसे ज्यादा मशहूर किताब जिनकी अल कानून फी तिब, ये फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन कहलाते हैं। 980 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई और आपने कोई 450 से ज्यादा किताबचे लिखे जिनमें कम से कम 40 ऐसे थे जिनका ताल्लुक सिर्फ मेडिसिन से था। यानी आपकी किताब अल कानून फी तिब जो कि कम से कम 18वीं सदी तक 700 साल तक मुसलसल दुनिया में सबसे ज्यादा तवील अरसे तक पढ़ाई जाने वाली मेडिकल की किताब रही। और अंग्रेजी जबान में जो लफ्ज कैनन निकला है यानी जो लॉ के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो असल में अंग्रेजी लफ्ज अल कानून से निकला है और द कैनन ऑफ मेडिसिन जो किताब कहलाती थी कई सौ साल तक वो इब्ने सीना की किताब अल कानून फी तिब थी। इसके साथ जो चौथा नाम हमारे सामने आता है वो अल बिरूनी का है। यानी 973 ईस्वी में ये पैदा हुई। अब देखिए ये तमाम साइंसदान एक दूसरे के आगे पीछे पैदा हो रहे हैं और अल बैरूनी दुनिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंटर कहलाते हैं। इनका जिक्र हमने पहले भी किया। इन्होंने अपनी किताब अस्सैदाना फी तिब लिखी कि जो तारीख का एक बहुत बड़ा एक मेडिकल और फार्माकोलॉजिकल इंसाइक्लोपीडिया था। इनकी किताब अस्सैदाना एक इतना बड़ा मटीरिया मेडिका है कि जिसमें उन्होंने इतनी तफसील से बॉटनी की, पौधों की, मिनरल्स की और जड़ी बूटियों के बारे में लिखा है कि वो किन किन बीमारियों का वो इलाज करते हैं। और अल बिरूनी ने मुख्तलिफ साइंसेज में इतना हैरत अंगेज काम किया कि उनको अल उस्ताद का टाइटल दिया गया यानी मास्टर या प्रोफेसर पार एक्सीलेंस। यानी जिस कदर कंट्रीब्यूशन अल बिरूनी की है इनसे बड़ा हैरत अंगेज साइंसदान इंसान की तारीख ने पैदा नहीं किया। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंटर। और इन 4 बुजुर्गों ने
جتنی کنٹریبیوشن کی ہے، آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح مغرب نے اپنی تمام تحقیق انہی کے کاموں پر بنیاد رکھی، انہی کے کاموں کو سرقہ کر کے یا چوری کر کے یا نقل کر کے اپنے نام سے آگے جاری کیا، اور دنیا میں پھر جو ماڈرن سائنس ہے جو منسوب کی جاتی ہے مغرب کی طرف، اس حقیقت کا پول کھل جاتا ہے کہ یہ تمام کام پریکٹیکلی 1000 سال پہلے یہ 4 بڑے بزرگ سائنسدان کر چکے تھے، حتیٰ کہ سرجیکل انسٹرومنٹس جو آج جدید ہاسپٹل یا آپریشن تھیٹر میں آپ کو جو بھی سرجیکل انسٹرومنٹس نظر آتے ہیں، تقریباً اسی شکل میں یہ 1000 سال پہلے مسلمان سائنسدان ایجاد کر چکے تھے۔ میڈیسن پر ہم ایک تفصیل سے پورا پروگرام بھی کریں گے، فی الحال ہم آپ کو صرف کمپیریزن دیتے ہیں کہ کس طرح مغربی سائنسدانوں اور مسلمانی سائنسدانوں کا تقابل کیا جاتا ہے، تاریخ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سرجری کی طرف آتے ہیں۔ سرجری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمبروس پیرے 1510 میں اس نے ماڈرن سرجری کی بنیاد رکھی۔ حقیقت کیا ہے؟ 1545 میں سائنٹیفک استعمال کیا ایمبروس پیری نے سرجری کے کچھ، یہ فرینچ سائنسدان تھا، اس نے کچھ سرجیکل پروسیجرز ایجاد کیے، اور آج کل کی جدید دنیا میں اس کو فادر آف ریشنل سرجری کہا جاتا ہے۔ لیکن سرجری کو ایجاد کرنے کا سہرا کس کے ذمہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کم از کم 500 سال پہلے پیرے سے الزہراوی نے 993 عیسوی میں جو پیدا ہوئے، انہوں نے اسلامک اسپین میں انہوں نے ایسا سرجیکل پروسیجر شروع کیے تھے کہ جس سے باقاعدہ خون کی نسوں کو باندھنے کے لیے سوئچز یعنی دھاگے استعمال کیے جاتے، سرجری کی جاتی، اور کیٹ گٹ یعنی آج کل جس طریقے سے جانوروں کی انٹسٹائن سے، جانوروں کے اندر سے وہ دھاگے بنائے جاتے ہیں کہ جو انسان کے زخموں پہ استعمال کی جاتے ہیں، زخم سیے جاتے ہیں، جس سے جن دھاگوں کی وجہ سے سرجیکل پروسیجرز میں انقلاب برپا ہو گیا، وہ تمام کام یہ کیٹ گٹ کی ایجاد بھی الزہراوی کی ہے، جو تقریباً آج سے 1100 سال پہلے اس کو ایجاد کر چکے تھے، اور انہوں نے کاٹن، روئی اور ویکس کو استعمال کیا، ان دونوں کے کمبینیشن کو ایجاد کر کے کہ تاکہ زخموں کو روکنے کا کام کیا جا سکے۔ یعنی ماڈرن سرجری کی بنیاد جو کہ ایمبروس پیرے کے نام منسوب کی جاتی ہے، اس سے 500 سال پہلے میجر سرجیکل پروسیجرز جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی خون روکنے کے لیے جس طرح سرجری کی جاتی ہے، زخموں کو سیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کیٹ گٹ جانوروں کے انٹسٹائن سے جو دھاگے بنائے جاتے ہیں جس کے بعد زخموں کو بند کیا جاتا ہے، یہ سارے پروسیسز مسلمان سائنسدان اندلسیہ میں الزہراوی ان کو کر چکے تھے۔ اسی طرح ہم آتے ہیں سرجری کی اینستھیزیا کی طرف، یعنی سرجری سے پہلے جو اینستھیزیا دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ اینستھیزیا کی ایجاد بھی مغربی سائنسدانوں کے سر۔ حقیقت کیا ہے؟ چارلز ڈبلیو لانگ 1815 میں اس کا نام منسوب کیا جاتا ہے، جس کی پیدائش ہوئی کہ اس نے سب سے پہلے سرجری کی انہیلیشن اینستھیزیا میں، یعنی انسان کو بے ہوش کر کے اس کی سانس کے ذریعے کوئی دوائی دے کے کہ وہ بے ہوش ہو جائے، اور 1845 میں اس نے یہ سرجیکل پروسیجر کیا۔ حقیقت کیا ہے؟ اس سے 600 سال پہلے اگین زہراوی ماشاءاللہ اور ابن زہر جو دوسرے مسلمان ایک سائنسدان تھے جو 1091 عیسوی میں پیدا ہوئے، وہ مسلمان سائنسدان تھے کہ جو سال میں سینکڑوں سرجریز کرتے تھے انہیلیشن اینستھیزیا سے، یعنی وہ نارکوٹکس سے ایک سپنج میں نارکوٹکس ڈال کے، یعنی ڈرگز ڈال کے انسانوں کی ناک کے اوپر رکھتے اور وہ اس سے انسان بے ہوش ہو جاتا، اور اس کے بعد وہ سرجیکل پروسیجرز کیے جاتے۔ اینستھیزیا کا استعمال جو یورپ میں پریکٹیکلی 1845 میں شروع ہوا ہے، وہ 900 سال پہلے مسلمان ان سارے پروسیجرز کو استعمال کر رہے تھے، اور الزہراوی نے اس کی بنیاد رکھی، اور وہی ایگزیکٹلی ماڈرن انہیلیشن اینستھیزیا کے پروسیجر آج بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے جو اکوپمنٹ ہیں، جو اس کے لیے اوزار استعمال کیے جاتے ہیں، جو ٹیکنیکس ہیں، وہ تمام کی تمام مسلمان سائنسدانوں کی ایجاد کرتا ہے۔ اسی طرح اب جنرل اینستھیزیا کی طرف آئیے، اس کا کریڈٹ بھی مغرب کے سائنسدان لیتے ہیں کہ انسان کو بے ہوش کر کے جنرل اینستھیزیا لینا، یہ کام بھی مغربی سائنسدانوں نے رینیسانس ریفارمیشن کے پیریڈ میں شروع کیا۔ حقیقت کیا ہے کہ ہمفری ڈیوی یعنی 1815 میں اس کی پیدائش ہوئی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماڈرن اینستھیزیا بھی اس نے ایجاد کیا۔ ہمفری ڈیوی اور ہاریس ویلز کا نام اس میں لیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1865 والے الرازی انہوں نے پرفیکٹ کر دیا تھا 900 سال پہلے اس اینستھیزیا کے نظام کو، کہ وہ اوپیم دے کے، بھنگ دے کے انسان کو ایک خاص تعداد میں بے ہوش کرتے تھے، اور اس کے بعد میجر سرجریز کی جاتی تھی۔ مسلمانوں نے باقاعدہ لیبارٹریز تیار کی تھی
کہ جہاں پر یہ تعین کیا جاتا تھا کہ کتنی بھنگ دے کر یا کتنا اینستھیزیا دے کر کس کو بیہوش کرنا ہے، اور پروفیشنل اینستھیسسٹ یعنی اینستھیزیا کے شعبے میں کام کرنے کے لیے، جس طرح آج آپریشن تھیٹرز میں ایک باقاعدہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو اینستھیٹسٹ کہلاتا ہے، جس کا کام ایک خاص مقدار میں دوائی دے کر بیہوش کرنا ہوتا ہے، یہ پروفیشنل اینستھیٹسٹ مسلمان ہاسپٹل میں، مسلمان سرجیکل پروسیجرز میں 1000 سال پہلے استعمال ہو رہے تھے، جو کہ ایک بھنگ کی خاص تعداد دے کر انسانوں کو بیہوش کیا کرتے تھے۔ یہ سارے پروسیس الراضی شروع کر چکے تھے اور مسلمانوں میں یہ عام بات تھی۔ سینکڑوں سرجریز ہوا کرتی تھی جو انہیلیشن اینستھیزیا اور اورل اینستھیزیا کے بعد۔ جو یہ سارے پروسیجرز جو یورپ میں 800-700 سال کے بعد پہنچے، اس سے پہلے مسلمان اپنے ممالک میں ان کو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح اینٹی سیپٹک یعنی جراثیم کش ادویات کا استعمال کہ جراثیم پھیلنے نہ پائیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اینٹی سیپٹک کا استعمال 1865 میں ایک مغربی سائنسدان جوزف لسٹر نے کیا۔ یعنی یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں جو برٹش یا امریکن یا ویسٹرن ہسٹری میں جو چیز لکھی جاتی ہے وہ یہ کہ جوزف لسٹر بانی تھا اینٹی سیپٹک ایجاد کرنے کا۔ حقیقت کیا ہے کہ الرازی 10ویں صدی میں وہ ایک مرکری کا کمپاؤنڈ اور الکوہل کو استعمال کر کے اینٹی سیپٹکس بناتے تھے جس سے زخموں کو صاف کیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے مسلمان اسپین میں سرجریز اور آپریشنز اتنے کامیاب ہوا کرتے تھے کہ پوری دنیا سے، خاص طور پر یورپ سے لوگ کرتبہ اور اسپین آتے اور لوگوں کا علاج کیا جاتا۔ یعنی پریکٹیکلی پوری دنیا کا جو میڈیکل ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا، پوری دنیا میں جو سرجریز ہو رہی تھی، جو علاج کیے جا رہے تھے، اور انفیکشن اتنی کم تھی مسلمان ہاسپٹلز میں کہ پریکٹیکلی کوئی مریض پوسٹ آپریٹیو یا پری آپریٹیو انفیکشن کی وجہ سے نہیں مرتا تھا، کہ اینٹی سیپٹک استعمال کرنے کا رواج مسلمان ہسپتالوں میں مغرب سے کم از کم کئی 100 سال پہلے جاری ہو چکا تھا۔ یاد رکھیں یہ وہ دور ہے کہ جب مسلمان اینٹی سیپٹکس استعمال کر کے، چونکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا تھا، ہمارے دین کی بنیاد یہ تھی کہ نماز سے پہلے 5 وقت انسان نے اپنے جسم کو صاف کرنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھونا ہے، تو یہ تصورات کہ کوئی چیز ناپاک ہے یا بیماری ہے یا جراثیم ہے، مسلمانوں کو دین کی طرف سے، ان کی سنت نبوی کی طرف سے ہمیں یہ بات حاصل ہوئی تھی۔ اور یہ وہ دور تھے کہ جب مسلمان اینٹی سیپٹکس استعمال کر کے اپنے اسپتالوں کو اور شہروں کو اور ماحول کو صاف رکھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ میں غلاظت کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے پلیگ اور طاعون کی بیماریاں پھیلتی تھیں، اور یہ انسانوں کو زندہ جلایا کرتے تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بیماریوں کو روکنے کا طریقہ کیا کریں۔ یعنی اس زمانے میں اگر کوئی شخص غسل کر لیتا تھا تو وہاں کا چرچ ان کو کوڑے لگواتا تھا کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا ہے اور یہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اتنی ایک حیرت انگیز یہ تقابل ہے کہ جہاں یہ پریکٹیکلی 150 سال پہلے مغرب کو اینٹی سیپٹک یا جراثیم کا اندازہ ہوا، وہاں پریکٹیکلی 1200 سال کی مسلم تاریخ میں مسلمان کیمیکلز استعمال کر کے، مسلمان اپنے آپ کو صاف پانی اور دوسرے کمپاؤنڈ سے صاف کر کے اینٹی سیپٹک یا اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے جراثیموں سے بچانے کا تصور مسلمان معاشروں میں عام تھا۔ اسی طرح میڈیسن کا ایک شعبہ ہے پیتھولوجی، یعنی جہاں پر جراثیم اور بیماریوں کا راز معلوم کیے جاتے ہیں کہ وہ کیا اسرار ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سائنس بھی مغرب نے ڈیولپ کی، اور سب سے پہلے جیووانی مورگاجنی یعنی جو 1682 میں یہ سائنسدان پیدا ہوا اور اٹالین تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ماڈرن پیتھولوجی کی بنیاد اس نے رکھی، کیونکہ اس نے کچھ بیماریوں کی بنیادوں کو سب سے پہلے بیان کیا کہ یہ بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ اس سے کئی 100 سال پہلے 1051 عیسوی میں، یعنی کم از کم 600 سال پہلے، مسلمان سائنسدانوں نے ایک پوری تفصیل سے پیتھولوجی کے حوالے سے لکھا، اور بیماریاں کس طرح پھیلتی ہیں، ان کے کیا جراثیم ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ یعنی ابن زہر نے مکمل طور پر کئی بڑی بڑی بیماریوں، جن کو ٹیوبرکلوسس بھی ہے، جن میں ایپیلیپسی بھی ہے، ان تمام بیماریوں کی تفصیل سے تجزیہ کر کے بتایا کہ کیا وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور کیا جراثیم ہوتے ہیں وہ۔ اور الزہراوی نے تو باقاعدہ پیتھولوجی کے لیے خاص طور پہ وہ بیماریاں کہ دماغ میں پانی کس طرح بھر جاتا ہے، وہ پیدائشی بیماریاں بہت ساری، ان کے اوپر بہت تفصیل سے لکھا، اور یہ تمام ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان کتابوں میں موجود ہے کہ جو آج اگر انسان ان کتابوں کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ وہ سائنسز اور علوم جو ماڈرن سائنس نے آج کل کے دور میں ڈسکور کیے ہیں، 1000 سال پہلے ہی مسلمان سائنسدان بغیر مائکروسکوپ کے، بغیر لیبارٹریز کے اور بغیر ان جدید علوم کے جو آج کل اویلیبل ہیں، کس طرح اتنی تفصیل سے بیماریوں کی پیتھولوجی کے بارے میں یہ لکھنے میں کامیاب ہوئے۔
اسی طرح آئیے کانسیپٹ آف کوارنٹین پہ، یعنی کوئی شخص اگر بیمار ہو یا کنٹیجس یا انفیکشس بیماری پھیل جائے تو اس کو ایک طرف بند کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کی بیماری نہ لگے۔ ماڈرن تصور یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے کوارنٹین کا تصور 1403 میں یورپ میں شروع ہوا کہ جب وہاں بیماریاں پھیلنی شروع ہوئیں، اور اٹلی میں ایک قانون پاس کیا گیا کہ جو غیر ملکی اس شہر میں پہنچتے تھے انہیں چند دنوں کے لیے ایک جگہ رکھا جاتا تھا، اور جب یہ دیکھ لیا جاتا تھا کہ ان میں کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کے بعد ان کو اٹلی میں داخلے کی اجازت دی جاتی تھی۔ یعنی ماڈرن کوارنٹین جو یورپ میں شروع ہوا وہ 1403 میں۔ حقیقت کیا ہے کہ کوارنٹین کا آغاز ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں یہ بات فرما دی تھی کہ اگر تم کو یہ اطلاع ملے کہ کسی جگہ کوئی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں پر مت جاؤ، یا اگر تم کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہو اور وہاں بیماری پھیل جائے تو پھر وہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ پہ نہ جاؤ جہاں تک وہ بیماری ابھی نہیں پہنچی ہے۔ یعنی کوارنٹین کا تصور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان امت کو پہلے سے ہی موجود تھا، اور یہ بات اچھی طرح مسلمان ڈاکٹرز کو اور سائنسدانوں کو معلوم تھی کہ کسی جگہ کوئی انفیکشس یا چھوت کی بیماری پھیلنے کے نتیجے میں اس پورے علاقے کو یا اس فرد کو کوارنٹین کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں جتنے بھی ہسپتال بنائے گئے 8ویں اور 9ویں صدی کے بعد ان تمام میں کوارنٹین کرنے کے باقاعدہ سیگمنٹس ہوتے تھے، باقاعدہ حصے ہوا کرتے تھے کہ جہاں پہ انفیکشس بیماری کے لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور جب تک وہ شفا یاب نہ ہو جائے۔ اندلسیہ سے لے کے بغداد تک اور وہاں سے لے کر ماوراء النہر سینٹرل ایشیا تک پوری مسلمان مملکت میں جہاں جہاں اسپتال تھے وہاں پہ یہ تصور کوارنٹین کا موجود تھا۔ یہ وہ تصورات جو یورپ میں صرف 15ویں صدی تک پہنچے ہیں، وہ بھی مسلمانوں سے سیکھ کر۔ آئیے اب دوائیوں کے بارے میں یعنی فارماکوپیا کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مغرب میں تقریباً 1542 کے آس پاس ایک جرمن سائنسدان نے پہلا دوائیوں کا فارماکوپیا شائع کیا۔ یعنی سائنس آف فارماکولوجی جو ہے وہ پریکٹیکلی تو 19ویں صدی میں شروع ہوئی، کیمسٹری کی ایک برانچ، ایک شاخ کے طور پر، لیکن حقیقت کیا ہے کہ بو علی سینا جو 980 عیسوی میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی پہلی کتاب جو القانون فی الطب لکھی۔ وہ کتاب دنیا کی سب سے مشہور کتاب، انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک پڑھائی جانے والی میڈیکل کی بک، اور وہ اتنا مکمل فارماکوپیا تھا کہ 17ویں صدی تک القانون فی الطب پڑھائی جاتی، جو دنیا کی اس وقت کی تمام بیماریوں، ان کا علاج، فارماکوپیا، ان کی جو ہربز اور جو کہ منرلز یا پلانٹ یا پودے جو اس کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں، ایک پوری تفصیل، ایک انسائکلوپیڈیا۔ اور کوئی وجہ تھی کہ یہ کتاب 700 سال تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی اور کوئی جرت نہیں کر سکا کہ اس کتاب میں کوئی اضافے کے ساتھ اس کو بہتر بنا سکے۔ تو فارماکوپیا کا بھی جو تصور ہے، یہ کتابیں کہ جو دوائیوں کے حوالے سے لکھی جاتی ہیں، یہ بھی بو علی سینا اس کا سہرا لیتے ہیں، اور جرمن سائنسدان کے جو 1542 میں جس کے نام یہ منسوب کیا جاتا ہے، وہ حقیقت میں بو علی سینا کی کتاب کی صرف ایک نقل تھی۔ اسی طرح بیماریوں کے علاج کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے جو کلینکل ٹرائلز یا جو کلینکل پروسیجر ہے وہ مغرب میں تقریباً 1515 کے آس پاس جان وائر نے ایجاد کیا، اور بیماریوں کے علاج کرنے کے لیے سب سے پہلا ایک ریگولر باقاعدہ طریقہ علاج مغرب میں 1500 میں ایجاد ہوا۔ حقیقت کیا ہے کہ اگین بو علی سینا جنہوں نے پورا ایک میڈیکل سسٹم ایجاد کیا اور ایک اسلامک میڈیکل انسائکلوپیڈیا اور ساتھ ساتھ ایک پوری ماڈرن میڈیسن کی ایک ڈاکٹرن بنیاد رکھی کہ جو آنے والی صدیوں تک دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بنی رہی۔ القانون فی الطب اس وقت کی دنیا کی تقریباً تمام بڑی بڑی تہذیبوں نے اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کیا۔ یعنی عربی میں لکھی جانے والی یہ کتاب ایک طرف لاطینی زبان میں ترجمہ اس کا کیا گیا اور دوسری طرف اس کا ترجمہ چینی زبان میں بھی کیا گیا، اور بو علی سینا نے اس وقت کی دنیا کی تمام بڑی بڑی سائنسز اور پھر اپنے مشاہدات اور تجربات کو شامل کر کے جو کتاب لکھی وہ دنیا کے تمام میڈیکل علومز کی بنیاد بنی۔ آج دنیا میں اگر آپ کوئی بھی ماڈرن سائنس دیکھتے ہیں، اس کا سہرا اللہ کے فضل سے مسلمان سائنس دانوں کے سر ہے، جو قرون اولیٰ میں اس سائنس کو، اس شعبے کو بھی عروج پر پہنچا چکے تھے۔ اسی طرح آئیے اب ڈرگ تھراپی کی طرف آئیں، یعنی دواؤں کی مدد سے جو علاج کیا جاتا ہے اس کی بنیاد کہاں سے آئی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ڈرگ تھراپی کی بنیاد ایک مغربی سائنسدان پارسیلس نے رکھی، جو 1493 میں پیدا ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا فرسٹ مین جس نے سائنٹیفک یوز کیا ڈرگز کا، اور خاص قسم کی اس کی وجہ سے دریافت ہوا۔ سوئٹزرلینڈ کا پیدا ہونے والا یہ سائنسدان 16ویں صدی کا، اور اس نے
جو طریقہ کار ایجاد کیا وہ یورپ کے لیے اس وقت نیا تصور کیا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان سائنسدان الرازی نے اپنی خاص کتاب لکھی الاسرار کے نام سے، جس کا مطلب ہے سیکرٹس، اور اس کتاب میں انہوں نے تمام مختلف قسم کی ڈرگز، ان کے کمپوننٹس، کس پودے سے بنتے ہیں، کس جانور سے یہ چیز آتی ہے، اور کس قسم کی دوا کا کس طرح استعمال کیا جائے کہ یہ کس بیماری کا بہترین علاج کر سکے گا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ کہ ڈرگز کو استعمال کر کے مختلف پودوں اور جانوروں سے ان کا ایکسٹریکٹ نکالے جائیں اور ان کو علاج کیا جائے، یہ تصور مکمل طور پر مسلمانوں کا ہے۔ حتیٰ کہ جو لفظ انگریزی میں ڈرگ استعمال ہوتا ہے، اس کی روٹ بھی، اس کا لفظ کی اصل بھی عربی ہے، اور عربی الفاظ سے یہ لفظ نکل کے ڈرگ بنا ہے۔ اور تمام تر یہ سائنس مسلمان سائنسدان الرازی، الزہراوی، ابن سینا یہ اپنی کتابوں میں درج کر چکے تھے، اور بعد کے آنے والے دور میں جب مسلمان اندلوسیہ سے یہ ساری کتابیں، ایک حیرت انگیز بات جو آپ نوٹ کریں گے بار بار، جس کو ہم ایمفسائز کر رہے ہیں، کہ تمام مغربی سائنسدانوں کی اگر آپ تاریخ دیکھیے کہ جب انہوں نے میڈیکل سائنس یا کسی اور سائنس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، تو یہ وہ دور ہے کہ جب مسلمان اندلوسیہ سے نکالے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کی کتابیں بار بار ایک ایک کر کے جب مسلمان شہر ان بڑھتی بھی صلیبی فوجوں کے ہاتھ لگ رہے تھے، تو جو خزانے کتابوں کے ان کے ہاتھ پہنچتے تھے اور پھر وہ ترجمہ کیے جاتے تھے لاطینی زبانوں میں، اس کے بعد مغرب کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے۔ یا وہ کتابیں جو مغرب نے اس سے پہلے طریقہ کار ڈسکور کیے، وہ اس وجہ سے تھے کہ مغربی سائنسدان اور ان کے میڈیکل سٹوڈنٹس مسلمان اندلوسیہ میں اور بغداد میں آ کر علم حاصل کرتے، پڑھتے، لکھتے، سیکھتے، اور مسلمان کتابیں اپنے ملکوں میں لے جا کے لاطینی زبان میں ترجمہ کرتے، اور پھر وہاں سے اس سائنس کی بنیاد شروع ہوتی۔ ڈیسائسولی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ماڈرن سائنس ہو یا اسٹرانومی ہو، انجینئرنگ ہو، الجبرا ہو، میتھمیٹکس ہو یا کیمسٹری ہو، کوئی سائنس، کوئی علم جو آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھ کے اس کو انتہا تک نہ پہنچا دیا ہو، اور مغرب کی ترقی کا راز یا مغرب کے ہاتھ جب وہ کتابیں لگتی ہیں تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کو آپ ریفارمیشن یا رینیساں یا انڈسٹریل ایج یا ماڈرن ایج کی بات کرتے ہیں۔ میڈیسن میں اسی طرح ایک اور شعبہ بلڈ سرکولیشن کا ہے، یعنی خون انسان کے جسم میں کس طرح پھرتا ہے۔ اس سائنس کے بارے میں کہ خون انسان کے جسم میں کہاں سے شروع ہوتا ہے، دل اس کو کس طرح پمپ کرتا ہے، اور جسم کے مختلف حصوں میں کس طرح پہنچایا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ساری سائنس بھی مغرب نے ایجاد کی۔ اور ولیم ہاروے نے، یعنی 1578 میں جو شخص پیدا ہوا تھا، اس نے 17ویں صدی میں تقریباً جا کے یہ ڈسکور کیا کہ خون سرکولیٹ کرتا ہے اور دل جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے، پورے جسم میں اس کو بھیجتا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ الرازی نے جو 1865 میں پیدا ہوئے، انہوں نے ایک انتہائی تفصیل سے ایک کتابچہ لکھا کہ جس کا تعلق وینس سسٹم سے تھا، یعنی انسان کے نروز اور آرٹریز اور وینز جو انسان کے جسم میں گھومتی ہیں اس کے حوالے سے، اور دل کے ویلوز کے بارے میں کہ دل کے ویلو کس طرح کام کرتے ہیں، خون کس طرح انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور نکلتا ہے۔ ان کی کتابیں اویلیبل ہیں اور اس پر ہم پوری تفصیل سے آئندہ بات کریں گے۔ لیکن ابن النفس اور ابن القف 13ویں صدی میں یہ دو سائنسدان اور گزرے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ دل کی فزیولوجی کو بیان کیا، اور تقریباً 300 سال پہلے، یعنی جس سے پہلے کہ ہاروے ڈسکور کرتا ہے ان ساری باتوں کو، اس سے 300 سال پہلے یہ مسلمان سائنسدان دل کو اور دل کے ویلوز کو اور خون کی سرکولیشن کو اتنے مکمل طریقے سے اپنی کتابوں میں بیان کر چکے تھے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ماڈرن میڈیسن جو چیزیں کلیم کر رہی ہے آج، حقیقت میں وہ کلیم غلط ہیں۔ وہ تمام چیزیں بنیاد ان کی مسلمان سائنسدانوں کے اس کام پر ہیں کہ جو کئی سو سال پہلے، پریکٹیکلی 300 سے لے کر 700 سال پہلے مغربی سائنسدانوں سے جو مسلمان ڈسکور کر چکے تھے، ایجاد کر چکے تھے، کتابیں لکھ چکے تھے۔ اور اگر آپ کلیکٹیو کام صرف اگر الرازی کا دیکھیں، ابن الہیثم کا دیکھیں، یا زہراوی کا دیکھیں، یا ابن سینا کا دیکھیں، تو پریکٹیکلی میڈیول ایج کے تمام مغربی سائنسدانوں یا ڈاکٹرز کا کمبائن کام ملا کر بھی قریب نہیں پہنچتا اس کام کے کہ جو یہ 2-3 مسلمان سائنسدان یا ڈاکٹرز کر چکے تھے۔ ان کے کتابیں پریکٹیکلی آج انسان اگر پڑھنا شروع کرے تو زندگی خرچ ہو جائے، ہم ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے جو ان بزرگوں نے، ان حیرت انگیز لوگوں نے اپنی زندگیوں میں لکھ ڈالی، اور صرف میڈیسن پہ ہی نہیں لکھی بلکہ باقی جس موضوع پر قلم اٹھایا، چاہے میتھمیٹکس ہو، اسٹرانومی ہو، فزکس، کیمسٹری ہو، اس پر قلم توڑ کے رکھ دیا۔ ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان اسپیشلائز سائنسز میں مسلمانوں کی ٹوٹل کمپریہنسو کنٹریبیوشن کیا ہے۔ فی الحال یہ صرف کمپیریزن ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ مسلمان کنٹریبیوشن ہے کیا، اور مغرب اس کو تاریخ کو مس کر کے کس طرح بیان کرتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ سے ناواقف اس لیے ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں کا زوال کا دور شروع ہوا، ہمارا تعلیمی نظام مغرب نے لکھا، ہمارا میڈیا
جو پریکٹیکلی مغرب کنٹرول کرتا ہے یا پھر نادان دوست کا کردار ادا کرتا ہے، اس نے ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو بتایا ہی نہیں کہ قرون اولیٰ کی وہ شاندار تاریخ کیا ہے، کہ جہاں ایک طرف وہ مسلم جنرل پیدا کر رہے تھے، ایک طرف اولیاء، درویش اور فقراء کی جماعت پیدا تھی، ایک طرف علماء آسمان کے چمکتے ستاروں کی طرح چمکتے تھے، اور پھر مسلمان سائنسدان ایک حیرت انگیز سائنس اینڈ ڈسکوری کے ایسے سفر پہ جاری تھے جو یہ بات اچھی طرح ثابت کر دیتی ہے کہ اسلام اپنے عروج میں، اسلامی تہذیب اپنے مزاج میں سائنس، ٹیکنالوجی اور انسان کی ترقی کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو عروج پر لے کے جاتی ہے، اور کسی صورت میں بھی انسانی تہذیب اسلام کے ہونے سے، شریعت کے نفاذ سے نقصان میں نہیں ہوتی، بلکہ انفیکٹ شریعت کے نہ ہونے سے، اسلام کے نہ ہونے سے جو نقصان کائنات کو پہنچا ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ دنیا کو کیا نقصان پہنچا جب مسلمانوں کا زوال ہوا۔ ایک حیرت انگیز کتاب ہے پڑھنے والی، جس میں وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان تہذیب نے دنیا کو کیا دیا، اور آج جو دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو چکی ہے، اس کا وجہ صرف یہی ہے کہ جب جدا ہوئی دین سیاست سے، جب مسلمانوں کی قیادت دنیا کے ہاتھ سے گئی، اور اس کے بعد جو کچھ رہ گئی وہ چنگیزی تھی، اور اس نے جو انسانیت کو دیا وہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم مزید یہ تفصیل سے کمپیریزن دیں گے کہ کیا کیا چیزیں مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کی اور کیا مغرب کے سائنسدان کلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کمپریہنسولی ہم ان مضامین پر آ جائیں گے، میڈیسن، میتھمیٹکس اور اسٹرانومی اور فزکس پر، کہ جو مسلمان سائنسدانوں کی ایکسکلوسیو ایجادات ہیں اور جو ہمارے لیے بھی حیرت انگیز ہیں، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں انشاءاللہ، اور جو مسلمانوں کا مستقبل بھی ہے۔